अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम में किसी और चीज़ पर बात करने से पहले एक छोटा सा बहस काजी फाइज ईसा केस के ऊपर ज़रूर करेंगे। उनका रेफरेंस जो फाइल हुआ था उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके बाद वो फुल कोर्ट में आया और उसका फैसला अब आ गया है। गो कि उसको वैसे तो कॉश कर दिया गया है, लेकिन तमाम तर प्रॉपर्टीज़ और एहलिया और बच्चों की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ उनके लिए 7 दिन में दरखास्त और उसके बाद फैसले का भी ये कहा गया है कि कमिश्नर कार्रवाई करेगा। 75 दिन के अंदर कमिश्नर ऑर्डर जारी करेगा नोटिस मौसूल होने के बाद, और कोई ये नहीं कह सकता कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं इसलिए हम पेश नहीं हो सकते। इस केस की में दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ एक जज के खिलाफ रेफरेंस से कहीं ज्यादा थी। ये बात खुद भी कही गई। जब जवाब दिया दाखिल कराया गया तो उसके जवाब में काजी फाइज़ साहब ने यह भी कहा, क्योंकि उन्होंने फैज़ाबाद में जो धरना हुआ था उसका फैसला दिया था, इस वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है। हुकूमत की दिलचस्पी कुछ और इदारों की कुछ और इसी वजह से बड़ा डिवाइसिव केस था। तो ब्रीफ ज़रा इसके ऊपर बात करते हुए आगे चलेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर PMLN से, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद। फवाद चौधरी साहब, ये जो जस्टिस फाइज ईसा केस था, आप भी जानते हैं कि इसमें दिलचस्पी की वजह क्या थी। सब ही इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, फॉर देयर ओन रीजंस ले रहे थे। किसी का व्यू जाहिर है फॉर रीजंस कुछ और था, किसी का व्यू किसी और तरफ था। अब बार काउंसिल ने यौम तशक्कुर का ऐलान किया। आपने देखा होगा, खबर आई जी यौम तशक्कुर मनाएंगे। अब वो यौम तशक्कुर का ऐलान वापस ले लिया गया है। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि रेफरेंस कॉश हो गया। एक बुनियादी सा सवाल छोड़ दिया गया है कि ये फैसला करके बताए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कि टैक्सेस पेड हैं नहीं हैं, मनी ट्रेल है या नहीं है। बड़ा सानवी सी कार्रवाई रह गई है। लॉयर्स तो अब भी इसको लगता है लड़ाई शिकस्त और फतह के उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि लड़ाई किससे है, उससे जीतना है या उससे हारना है। अनम्यूट कर ले जरा आपका उसका जी। असल में जो लड़ाई है ना जी, वो सिंपल ये है कि हमारे यहाँ एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है, और जब निज़ाम नहीं होते और जब इस तरह की कोई भी बात आए, चाहे जेन्युइन हो नॉन जेन्युइन हो, फिर उसमें कंट्रोवर्सी जो है वो आ जाती है। और जाहिर है जब आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर या हाई कोर्ट के जज के ऊपर रेफरेंस आएगा तो कंट्रोवर्सी जनरेट होना जो है वो लाजमी है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है फ्रैंकली वो ये है कि ना हमारे यहाँ जजेस की सुपीरियर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार के ऊपर कोई कंसेंसस है, ना ही उनके एहतसाब के ऊपर कोई कंसेंसस है। और ये एक बहुत डिबेट है जो होनी चाहिए, क्योंकि लग यूं रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही हैं जिनका एहतसाब हो सकता है। लेकिन फवाद साहब एक सेकंड रुक जाए। मैं ये पीपल्स पार्टी में बैठे हैं मेरे दोस्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये बैठे मुसद्दिक मलिक साहब, अगर इनकी अपनी तकरीरें निकाल के देख लेंगे तो कहेंगे एहतसाब सिर्फ सियासतदान का क्यों, बाकियों का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है या तो ये पीछे हट जाते हैं या ये साइडें बदल लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती है एहतसाब का मतलब सिर्फ फेयर एहतसाब क्यों नहीं हो सकता। देखिए वो इसलिए मेरा ख्याल है ये बदल इसलिए लेते हैं कि ये देखते हैं दो बातें ना, एक तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल फायदा मिलता है तो साइड बदल लेते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमेशा ये जो चेंजेस हैं रिफॉर्म्स हैं उस वक्त आएंगी जब ये कोई इस तरह का केस नहीं होगा दरपेश। प्रॉब्लम ये जब तक हमारे सर पे नहीं आती ना, हम कोई काम करते नहीं है। अब जब रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसी तरह से जब 10 साल पार्टीज रही एहतसाब के निज़ाम को इन्होंने ठीक नहीं किया, जब आपने पढ़ी है तो अब हम रोज सुनते हैं कि एहतसाब जो है वो ठीक होना चाहिए। इसी तरह से जुडिशरी में एक कोशिश की थी, 18वीं तरमीम में लेके आए थे, कोशिश की थी, लेकिन वो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दबाव के ऊपर फिर वो पीपल्स पार्टी ने बैक ट्रैक किया, और जो नहीं करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली 19वीं तरमीम लेके आए और वो बदल दिया। अभी प्रॉब्लम ये है फ्रेंकली कि इस वक्त सिस्टम में जो बैलेंसेज हैं स्पेशली जुडिशरी के हवाले से, वो बैलेंस काफी हद तक आउट हुए हैं। और ये पार्लियामेंट को, मैं अगेन आई वुड से कि ये दुनिया में फ्रैंकली कहाँ होता है कि जब इस तरह की लेजिस्लेशन होती है ना, क्रॉस पार्टी उसके ऊपर लेजिस्लेशन आती है, और हम जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, और जुडिशियल रिफॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आला अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट।
اور اس کے بعد ججز کے اوپر کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا پروسیس ہونا چاہیے، کراس پارٹی اس کے اوپر ٹاک ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ایک ایسا نظام لانا چاہیے جہاں پہ یہ کنٹروورسیز نہ ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، پہلے میں ملک صاحب مجھے بتائیں، آپ نے دیکھا جب فیصلہ آیا تو یوم تشکر کا اعلان کیا، مٹھائیاں کھا رہے تھے سارے، سڈنلی یوم تشکر کا اعلان واپس لے لیا گیا، نظر ثانی کی اپیل، اور کس وجہ سے لیا گیا کہ جج صاحب سے کہا گیا کہ اپنی آپ جائیدادیں انلینڈ ریونیو کے سامنے کسی کو جا کے منی ٹریل دکھا دیں جو آپ نے ہمیں اہلیہ نے دکھائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں پرابلم کہاں پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یوم تشکر کی آپ نے 2 مرتبہ ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن کے اوپر اورل ڈیسیجن آیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ کیس جو ہے اس کو ریفرنس حکومت کا جو ہے اس کو کوش کر دیا گیا ہے، تو جب کوش کا سنا تو میرے خیال میں لوگوں نے بغیر فیصلہ پڑھے یوم تشکر کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی انڈر لائن کلاز نہیں خیال تھا کسی کا ہو، کیس جو ہے وہ کوش ہو گیا۔ لیکن جب آپ اس کو مٹیریلی دیکھنا شروع کریں، جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ اگر کیس کوش ہو گیا، حکومت نے ایک ریفرنس دائر کیا جس کو کوش کر دیا گیا، اور اس میں بہت سی چیزیں ہوئیں، اس میں گورنمنٹ کا تعصب زدہ بیہیویئر کا ذکر ہوتا رہا، اس دورانیے میں جاسوسی کا ذکر ہوتا رہا، ایسٹ ریکوری یونٹ کا بڑا ذکر ہوتا رہا، اس کی قانونی حیثیت کا ذکر ہوتا رہا، شہزاد اکبر صاحب کا ذکر نام سے بھی ہوتا رہا کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ کس نے حکم دیا تھا یہ انویسٹیگیشن کرنے کا، کس قانون کے تحت یہ انویسٹیگیشن کی گئی، سلیکٹیوٹی کے ساتھ ایک جج کی کیوں کی گئی، کیا یہ تمام سوالات اٹھائے گئے۔ تو جب کوش کا ذکر آیا تو غالباً وکلا نے یہ سمجھا کہ جو بات نظر آ رہی تھی غالباً اسی طرح کی کوئی چیز ہوئی اور یہ کوش ہو گئی۔ جب وہ بادی نظر میں ایٹ لیسٹ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ کوش کر دیا، پہلی جملہ یہ کہتا ہے، اس کے بعد انہوں نے کو 9, 10, 11 میں یہ کہا کہ ایک کام کریں، آپ کمشنر صاحب کے سامنے جا کے ذرا اپنے کاغذ جمع کر دیں اور دکھا دیں کہ منی ٹریل کیا نہیں پوچھنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال، دیکھیے اس پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں، اگر آپ سارے ججز کا بھی مائنورٹی ججز کا بھی فیصلہ پڑھ لیں تو کسی کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہے۔ اعتراض جس بات پہ وہ جو مائنورٹی ججز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوش ہو گیا ہے، اب محترمہ جو ان کی زوجہ ہیں وہ ایف بی آر کے سامنے جائیں، ایف بی آر اپنی پروسیڈنگز کرے، اور قانون کے مطابق اگر کسی جگہ پہ جا کے یہ لگتا ہے کہ کوئی ریگولیرٹی ہے تو ایک نیا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا گیا میجورٹی ججز نے کہ یہ کوش تو ہم نے کر دی ہے اور یہ اللیگل ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زوجہ جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہا گیا کہ زوجہ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ پیش کی جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے۔ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو صرف ججز کی ڈسمسل کرتی ہے نا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک آرڈنری سٹیزن جو ان کا حق ہے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے قاضی فائزیسا صاحب کی، تو پھر ان کی جو رپورٹ ہے وہ واپس سپریم جوڈیشل کاؤنسل مطلب ہے کہ میجورٹی ججز شاید یہ نہ سوچتے ہوں جو آپ سوچیں۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو جب یہ عیاں ہوا کہ ان مٹیریلی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اونرشپ اور کسٹڈی آف ریفرنس تبدیل ہوئی ہے، پہلے وہ حکومت کے پاس تھی، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے۔ ہمیشہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل حکومت نے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل، جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر حکومت نے کہا کہ ہم اونر ہیں اس ریفرنس کے، عدالت نے یہ کہا کہ اب یہ ریفرنس جو ہے پہلے انویسٹیگیشن ہوگی، اگر یہ ریفرنس حکومت کے مطابق بھی چلتا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی بھی محکمہ کو کہتی کہ آپ اس کی تفتیش کریں اور واپس ہمارے پاس لائیں تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ تو مٹیریلی ابھی بھی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک ایجنسی جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز پہنچے کہ نہیں۔ جی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیگل موشگافیوں میں پڑ گئے ہیں۔ کاشف تو ایک بڑی جو ہے اس میں سوال کر رہا ہے کہ کیا پوچھیے، بڑا سوال آپ پوچھ لیں، کیونکہ کاشف کا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ کی بات مجھے ہمیشہ ڈر سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ پوچھ لیں۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں فواد؟ جی وہ فواد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کیا نہیں، میں نے کہا آپ نے تو جو ہے وہ ہولسٹک ویو لیا تھا نا، ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں فوری طور کے اوپر اعتزاز احسن صاحب یا ایس ایم ظفر بن کے سمجھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کیس جو آپ باتیں کریں، یہ نہیں ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں قانون سے باہر نکلے، وہ جنرل بات پوچھ رہا ہے اس کا جواب دیں۔ نہیں میں نے آپ پوچھ لیں سوال، میں سوال یہی پوچھ رہا ہوں کہ سر اس میں کیا آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا جس کا میں جواب واش کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بتا دے منی ٹریل کیا ہے تو کیوں اعتراض؟ نہیں کسی کو اعتراض نہیں ہے، اور یہ بات تو قاضی فائز سے پھر سن لیں۔ اچھا پھر سن لیں، آپ کو ہمیشہ کیس بعد میں کیوں سمجھ آتا ہے؟ پہلے آپ مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں، بعد میں جو ہے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہماری مٹھائی کے ساتھ کیا چکر ہے بھائی؟ ہر کیس میں ایسا ہوتا ہے سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، مٹھائی اس کے بعد نہیں سیاسی سوال مجھے پوچھ لینے دینا۔
اپنا چودھری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا دوبارہ بتائیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کا بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں آپ پارٹی اس میں بنا رہے ہیں تو ضرور آپ کے گمان میں کوئی بات آئی ہے کہ مٹھائیاں پہلے. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سیاسی بات ذرا کھل کے کیا کریں، کیونکہ ذرا ججز کو بھی سمجھ آئے کہ آپ کا نقطہ نظر پی ٹی آئی کا کیا ہے. آپ کے متعلق بات تو وہ کر چکے ہیں کورٹ میں کہ یہ آپ نے جو ایسٹ ریکوری بنایا ہے، ججوں کی جاسوسی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ کھل کے ہی آ جائیں، آپ نے کہہ ہی دیا، ریفرنس دے ہی دیا. تو اب آپ بھی لیگلی ادھر ادھر کی بات نہ کریں، ذرا کھل کے بات کریں. آج کہ کاشف عباسی کا شو ہے، ادھر کھل کے بات ہو سکتی ہے. میں تو لیگلی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پارٹنر کی پرابلم ہے. ہمیشہ فیصلہ پہلے فوراً آتا ہے، اورل جب تک ہوتا ہے آپ مٹھائیاں کھا چکے ہوتے ہیں. بھاگ رہے ہیں آپ. کاشف صاحب ان کو ذرا گرل کریں. بھاگیں انہوں نے. میں آ جاتا ہوں فواد صاحب. میں مصطفیٰ کو لیٹ می برنگ مصطفیٰ فرسٹ ان دس ڈیبیٹ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں اور آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کے پیچھے انڈر لائنگ ریزنز بھی ہوتی ہیں. مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جو دھرنا تھا رضوی صاحب کا، خادم رضوی صاحب کا، اس پر ایک فیصلہ دیا تھا جج صاحب نے. اسی فیصلے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ریفرنس بنا جو کچھ حلقوں کو زیادہ پسند نہیں آیا، اور جو کہ سارا بیک گراؤنڈ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ ممکن ہے ٹھیک بھی ہوگا. یہی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شاید جسٹس فائز صاحب ناپسند نہیں. لیکن اس تمام کے باوجود جبکہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا غلط ریفرنس کی نیت غلط تھی، ہونا نہیں چاہیے. ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اس طرح کی چیزیں ڈرارز میں پڑی رہتی ہیں، درازوں میں، اور ضرورت پڑنے پر استعمال ہو جاتی ہیں. اس طرح کے کیسز کی بات انہوں نے. دیکھیں اگر ایک چیز، دونوں چیزیں غلط ہیں کہ یہ کیس دراز میں پڑا رہے. اگر آپ کے پاس پہلے ہے تو پہلے اس کو فائل کر دیں، لیکن جواب تو پھر بھی دینا چاہیے کسی کو، کہ جواب نہیں دینا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے نیت غلط ہے تو. کھوکھر صاحب. شکریہ کاشف. پہلی چیز تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک بڑا مشہور میکسم ہے کہ دوز ہو سیک ایکوٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈز. اگر حکومت اس معاملے میں انصاف کی نیت سے آگے آتی تو پھر ہم شاید کچھ اور رائے رکھتے، اور بہت سے ہمارے جیسے لوگ بھی شاید کچھ اور رائے رکھتے. لیکن جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ حکومت کی جو نیت تھی اس سارے معاملے میں، اس پہ بہت سے سوالات تھے، اور پھر وہ سوالات آگے نہ صرف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے دوران سماعت اٹھائے، بلکہ اور کئی جج صاحبان نے اپنے ریمارکس کے اندر ان کا ذکر بھی کیا. اور پھر ہم پاکستان کی جوڈیشل تاریخ سے اور ویسے بھی تاریخ سے ہم واقف ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس چیز کا بیک گراؤنڈ کوئی نہ ہوتا تو ریفرنس ٹھیک تھا. دیکھیے، اور دوسری چیز نہ اس کا جواب دے دینا پہلے کہ اگر بیک گراؤنڈ نہ ہو تو ریفرنس ٹھیک ہے، منی ٹریل دینی چاہیے. اگر کسی کے اوپر بھی ایکوزیشن لگتی ہے، اور ایکوزیشن یہ لگتی ہے، اور وہ ایکوزیشن جو ہے میلیفائڈ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ وکٹمائز کرنے کے لیے آپ کسی کو اس کے اوپر ریفرنس بنا رہے ہیں یا اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو پھر تو ہر کسی کو اس کے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور اگر اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میلیفائڈی ہوگی تو پھر جواب نہیں دینا چاہیے. میلیفائڈی پہلے دیکھیے نا، میلیفائڈی کا آپ یہ بھی تو اس کو ذہن میں رکھیے. چلے میں نے کہہ دیا نا میلیفائڈی ہے، اس میں میلیفائڈی ہے، بدنیتی سے بنایا گیا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بدنیتی سے بنایا جائے تو جواب نہیں دینا چاہیے. پہلے میں ذرا پرنسپل اسٹیبلش کر لوں. جی مجھے اگر آپ صرف ایک منٹ ان انٹرپٹڈ دیں تو پرنسپل اسٹیبلش ہو جائے گا. اور دوسری جو بات ہے کہ جو فواد صاحب کر رہے تھے ابھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے وہ لاپ سائیڈڈ ہے. چیف جسٹس کھوسا انہوں نے بھی ایک جگہ یہی لفظ استعمال کیا کہ لاپ سائیڈڈ ہے. اور فواد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے. کیا آپ خود آل اکراس اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بیان کر دیجیے، کیونکہ ہمارے ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جو فنڈامنٹلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے سے اب تو خیر بیوروکریٹس بھی باہر ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ کے جنرلز ہیں وہ بھی نہیں آتے، اور پھر اس کے اندر آپ کے جو آپ ججز ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو اگر آپ آل اکراس اکاؤنٹیبلٹی جو آپ نے تجویز دی ہے ابھی، اگر آپ اس کے اوپر قائم ہیں تو آپ بسم اللہ، آپ حکومت ہیں، آپ بل سامنے لے کر آئیے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اس اسپیسیفک انسیڈنٹ میں ہمیں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اس ملک میں بہت سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے، ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے ان کے اوپر ایک ریفرنس بنایا.
اور صرف یہی نہیں، اس کی اور بھی ماضی میں 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر جو ان کے لا منسٹر ہیں فروغ نسیم صاحب، ان کا جو کردار رہا ہے اس حوالے سے وہ بڑا کنٹروورشل کردار رہا ہے. تو ہمیں سر ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں، میری بات سن لیں، میں ذرا ایک سیکنڈ رک جاؤں. آپ کہہ رہے ہیں سبق سکھانے کے لیے ریفرنس بنایا، میں اسی لیے کہا تھا سر پرنسپلز کے مطابق چلیں گے نا. یہ ملک ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصول کے مطابق نہیں چلتے، اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق. یعنی یہ اس وقت مجھے یہ سوٹ کر رہا ہے تو اس وقت یہ ٹھیک ہے، اس وقت مجھے یہ سوٹ کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سبق سکھانے کے لیے میلیفائڈی ہے. میں نے پہلے ذکر کیا جیسے ہمارا شک ساروں کا یہی ہے کہ وہ جو فیض آباد کیس کا فیصلہ ہے وہ وجہ بنا ہوگا اس ریفرنس کی، کیونکہ اس میں انہوں نے نام لیا ان ایجنسیز کا وغیرہ 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 جو بھی اس کی وجہ ہے. لیکن اگر سبق سکھانا بھی چاہتے ہوں فواد چودھری صاحب، تو کیا میرا سوال پھر یہ کہ پرنسپل یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دیں گے اور پھر اس کے بعد ایک اس طرف، یا دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی بھی ہینڈل کیا کہ یہ میلیفائڈی ہے؟ میلیفائڈی اس لیے کہ جسٹس فائز صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ کچھ کوارٹرز کو پسند نہیں آیا، اس وجہ سے وہ جواب ہی نہ دے. کیا یہ پرنسپل ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ رواج ہے فرینکلی، جب بھی الزام آتا ہے آپ نے کسی نہ کسی کے اوپر تو لگانا ہے نا الزام کے. دیکھیں جی اگر اس نے یہ اس کی وجہ ہے تو میرے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو کیا ہے، تو یہ ارریلیونٹ بات ہے کہ کیوں کیا ہے. سوال تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو سوال اٹھے ہیں ان کا جواب آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، آنسر اس کے آنا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ فلانا جو ہے جی میرے خلاف ہے تو اس لیے یہ بات کری ہے. بات تو سچی ہے، لیکن وہ اگر خلاف نہ ہوتا تو یہ الزام جو ہے میرے پہ نہ آتا. تو یہ جو ایک ڈاکٹرائن ہے یا یہ جو ایک جواب ہے، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جس پہ جو اگر آیا ہے ان کے اوپر سوال آیا ہے اس کا جواب میرٹ کے اوپر دینا چاہیے. اور یہ باتیں اگر حکومت کسی کے اوپر بھینس چوری کا الزام لگا دے جس طرح کہ ہمارے ماضی کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے، تو اس کو پہلے یہ جواب دینا چاہیے کہ ہاں میں نے آیا بھینس چوری کی ہے یا نہیں کی ہے. وہ آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لیکن آپ بیڈ کمپیریزن کر رہے ہیں نا. میں آپ سے آئی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از سیئنگ، بھینس چوری کے الزامات لگتے رہے پاکستان میں، بٹ ہیئر دا کوسچن از ویری کلیئر، ویری سمپل کوسچن کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی. یہی چیز مصطفیٰ صاحب، یہی جواب میں دلیل سنتا رہا مسلم لیگ نون سے. دیکھیں جی اگر تو فوج خلاف نہ ہوتی تو یہ میاں صاحب کو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن جواب تھا ان کے بعد. جواب تو نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ خلاف ہو گئے اس لیے جواب دینا پڑا نا. اگر وہ خلاف نہ ہوتے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. یہ کون سے آرگومنٹ سے، کون سی ڈیموکریسی کے آرگومنٹ سے؟ ایک لمحے کے لیے اجازت دیجیے، میں ذرا فواد صاحب کو کمپلیٹ کر لیں دیں، اس کے بعد آپ کر لیں، کیونکہ آپ دونوں کی آواز اگر دونوں اکٹھے بولیں گے تو دونوں کی آواز ٹی وی پر نہیں جائے گی. کیونکہ مصطفیٰ نے جو مثال دی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فالس ایکویلنٹس. آپ یہ جیسے کہ جی ٹماٹر بڑی زبردست سبزی ہے اور بڑا زبردست فروٹ ہے اور بڑے خوبصورت ہے، لیکن گلاب جیسا تو نہیں ہے نا. یہ ایسی مثال ہے کہ آپ بات کیا ہو رہی ہے اور اس کو آپ ادھر سے جو ہے وہ جوڑ دیں، اس کو کہتے ہیں فالس ایکویلنس. سو یہ میں نے بات کی ہے پہلے، میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریٹریٹ کہ وہی بات ہے. آپ کے سوال آئے، آپ جواب. مصطفیٰ صاحب اس پہ ایک اور چیز ایڈ کر دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا مقدمہ پڑا اس حکومت میں، اور یہ وہ واحد کیس ہوگا پروبیبلی پچھلے کچھ عرصے میں جس کے اوپر سب یونینیمسلی کہہ رہے تھے سچ لگتا ہی نہیں ہے، یہ لگتا ہی جھوٹ ہے. سو اس کا ایک چیز ہے جو بھینس کا مقدمہ ڈالیں گے دنیا خود کہے گی یہ مقدمہ ہی جھوٹا لگتا ہے، یہ سچ نہیں لگ رہا. لیکن ایک وہ چیز ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹیز ہیں، اس کا جواب آپ دے دیں. جیسے میاں صاحب کے اوپر کیس تھا، جواب یہ ملا جگہ جگہ سے. لوگ بعد میں بھی یہی کہتے رہے کہ سر اگر فوج خلاف نہ ہوندی نا تو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں سی آنا. سر الزام ٹھیک تھا یہ نہیں سر، دیکھیں الزام تو چھوڑ دینا سر، اس سے پہلے کبھی کسی کا فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ساروں کے تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. آپ ان سے تعلقات بنا کے رکھیں تو آپ کا اگر غلط ٹھیک بھی کیس ہوگا اس کا بھی آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. دیٹ از این آرگومنٹ دیٹ آئی ایم اگینسٹ. کہ یہ آرگومنٹ مصطفیٰ صاحب دس از دی ریالٹی. ابھی آپ مطلب آپ یہ ریالٹی بتا رہے ہیں کہ چوری آپ نے کی ہے، چوری کا ثبوت موجود ہے، فیصلہ کیوں آیا؟ فیصلہ اس لیے آیا کہ میری اس سے لڑائی ہو گئی تھی. سر مجھے آپ ذرا وہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے موقع ضرور دے دیں کہ یہ ریالٹی ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر موجود کتنے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ریفرنسز بنے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے اوپر فائلیں تیار پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. اور ظاہری بات ہے جب موقع آئے گا، جب ان کی ضرورت نہیں رہ جائے گی پھر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جس طرح جہانگیر ترین صاحب ہے، جہانگیر ترین صاحب کو اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. باقی اور جو حکومت کے اندر جو لوگ ان سارے فیصلوں کے پیچھے شامل تھے، اگر وزیر اعلیٰ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا، مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہوتا اور وہ جا کر مجھے تو یاد ہی نہیں ہے 100% درست بات. تو یہ ابھی تو اس طرح کے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ماضی میں ہم نے مشرف صاحب کے ساتھ دیکھا ہے کہ جب
ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے انہیں جوائن کیا تو ان کے تمام مقدمات ختم ہو گئے اور جیسے ہی وہ پھر دوبارہ گئے. تو یہ ہماری ایک ریالٹی ہے, اس ریالٹی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. 100%. میں ملک صاحب سے ذرا بریک سے پہلے اسی چیز کو, یہ ریالٹی ہے ہماری. طاقتور کوارٹرز کیا سوچ رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کہاں جائیں گے, آپ کے کیس کا کیا بنے گا, آپ کا فیصلہ کیا, کدھر ہوں گے آپ. جی میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قاضی صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں وہ الزامات بھی اس وقت سے پہلے کے ہیں جب وہ جج بنے تھے, اور جج بننے سے پہلے کے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں, ان کی جو مسز ہیں وہ کورٹ کے اندر آئیں اور کورٹ کے اندر آ کر انہوں نے ساری جو منی ٹریل تھی, جس وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہے انہوں نے سب تھی. تو اس کے یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کو بہت بڑی, پھر تو رولا ہی ختم ہو گیا نا سر. اگر ان کے پاس منی ٹریل ہے پھر تو رولا ہی ختم ہے نا, پھر تو رولا ہی نہیں ہے نا جی کوئی. پھر تو وہ منی ٹریل جو انہوں نے دکھائی ہے عدالت میں وہ جا کے ایف بی آر میں دیں گے, کام ختم ہو جائے گا. And let me honestly tell you, if they have something resembling a money trail also, نا, تو 70%, 80% بھی کر دیں کہ سر 2-4 نہیں نکل رہا, باقی largely everything is accounted for, پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے. پھر ہی مان لیا جاتا ہے کہ معاملات largely ٹھیک ہے, unless آپ کے پاس ککھ نہ ہو. Quickly آپ you wanted to say, میں صرف principles کی بات کر رہا تھا کہ I understand کہ پاکستان کیسے کام کرتا ہے, and we all understand پاکستان کیسے کام کرتا ہے. ہم ججز ہوں, پولیٹیشنز ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کیس جھوٹا بنا, جس طرح وہ بحث کا ذکر کر رہے ہیں, تھوڑی جی چرس پاتی کے دیتے, کسی بحث والا کوئی کام کرتا ہے. ایک ہے کہ گلیئرنگلی کیس آپ کے خلاف جا رہا ہے, جیسے پولیٹیشنز کے کیس میں ہونا. شوڈ دے رسپونڈ ٹو سچ کیسز, بریک کے بعد اس کا جواب شروع کیا تاکہ اس کا وہ, شوڈ دے رسپونڈ ٹو سچ کیسز اینڈ آلسو لک ایٹ دا پولیٹیکل سائڈ. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں جی جواب نہیں دینا, کیوں, کیونکہ جی وہ نیت ہی غلط ہے سر. اگر کیس ٹھیک ہے یا غلط, عادتیں آنا ہی نہیں سر, نیت غلط ہے, اس لیے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہ کریں. Is that a good enough answer? ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں, بریک لیتے بریک ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. سو کیا آپ کے اوپر اگر کلوزٹ میں کچھ ہے اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو اس پہ بدنیتی نظر آتی ہے؟ نہیں, پہلی بات تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے. دیکھیں مسز فائز عیسیٰ جو ہیں, ان کو وہ بار بار انہوں نے سوالیہ اٹھایا کہ اگر آپ یہ مقدمہ کرنا چاہتے تو آپ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا, مجھے نوٹس دینا چاہیے تھا, مجھے سننا چاہیے تھا, اور اس تمام سننے کے بعد اگر کوئی چیز نکلتی تو آپ ریفرنس فائل کر سکتے تھے. لیکن آپ نے ریفرنس پہلے فائل کر دیا بغیر مجھے سنے, بغیر مجھے نوٹس کیے. یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ایک تو نقطہ یہ ہے. دوسرا بڑا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. تو یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ لیجٹمیسی کے اوپر اٹھ رہے ہیں, یعنی ہوتا ہوا نظر بھی تو آنا چاہیے نا. تو یہ جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, یہ نہیں, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بار کاؤنسلز بھی یہ کہیں کہ ہمیں بار کاؤنسلز کے مطابق ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, تو پھر یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں اس پروسیس کی لیجٹمیسی کے اوپر. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ہی طرح سے لیجٹمیسی کے اوپر سوال اٹھایا جائے کہ جی ہونا چاہیے یا نہیں. بھائی بہت سے سیگمنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہوتا ہوا ادھر نظر نہیں آ رہا. یہ میں نے آپ کو لیجٹمیسی بتائی ہے نا, وہ جو اس کی تمام, تو میں نے وجہ آپ کو بتا دی, میں نے آپ کو وجہ بتا دی, وہ جو آپ نے بھی بتائی ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی بتائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام ریاکٹ کرتے ہیں, یہ بار کاؤنسلز ریاکٹ کرتی ہیں کہ ان کو ایک خاص قسم کا پریجوڈس نظر آتا ہے, اگر عدالتیں بھی کہتی ہیں اپنی پروسیڈنگز کے درمیان میں کہ ہمیں تعصب نظر آتا ہے, تو پھر تعصب تو نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا. سو اگر تعصب نظر آ جائے تو جواب نہیں دینا چاہیے. نہیں, دیا ہے جواب. دیکھیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں, پروسیجرز بھی کریکٹ ہونے چاہیے. دیکھیے تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ بیگم صاحبہ نے آ کے جواب تو دیا ہے, ابھی دینا ہے جی, عدالت میں تو دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے سن لیجئے نا. اب کہا یہ گیا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اب پرابلم کیا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس تو آپ کو 3-4 سال سے پیچھے جانے ہی نہیں دیتا. وہ کہہ رہے انہوں نے عدالت میں کہا کہ ایمنسٹی کلیم کر لوں گی اس کے. جی نہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت اب واپس جا کے وہی سسپینشن آف ججمنٹس ہوں گی, یعنی انکم ٹیکس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا لیکن پھر بھی آپ پیچھے جائیں گے. تو یہ تمام سوالات جب اٹھتے ہیں, اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ انڈر دا کلاؤڈ ہیں؟ اگر یہ رپورٹ واپس جانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈر دا کلاؤڈ ہے. جی, اس کا مطلب ہے وہ انڈر دا کلاؤڈ. اور اسی کو پر اعتراض ہے لوگوں کو, فواد صاحب, انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا نظر بھی آنا چاہیے, جو کہ I actually agree with this کہ process has to be transparent also, جواب has to be transparent also, شفاف طریقے سے جواب بھی آنا چاہیے.
آپ اس کیس میں کہاں لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ کہاں پہ خرابی اور کہاں تک جانا چاہیے, کہاں تک نہیں جانا چاہیے, ان یور ویو؟ دیکھیں فرینکلی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ نے جو پرنسپل بتایا ہے 100% ایگری ود دیٹ, کوئی بندہ اس کو ڈسپیوٹ ہی نہیں کر سکتا. جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. اور یہ جو کیس ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سب لوگوں کو سنا ہے اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے. آئی تھنک اس میں تمام جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے اچھی طرح کور ہوئے ہیں, اور اب جب ان کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہ پڑھ کے پھر ہم کوئی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, تبصرہ کر سکتے ہیں. جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہ آئے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اب کیا بات کر سکتے ہیں. آخری سوال اس ججمنٹ کے ریفرنس پہ, ناٹ ججمنٹ کیونکہ جب ظاہر ہے ججمنٹ جتنی آگئی ہے ڈیٹیل نہیں آئی, شارٹ آرڈر تو آ چکا ہے, کہ میں صرف آپ کا ایک پرنسپل, آپ چھوڑ دیں کہ آپ وفاقی وزیر ہیں, آپ حکومت کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, جس طرح کی یہ بات چل رہی ہے, بات یہ کہ کس صورت میں لوگوں کو جواب دینا چاہیے اور کس صورت میں جواب نہیں دینا چاہیے. اصل بحث یہ شروع ہوگی, میاں صاحب کے کیس سے شروع ہے کہ اگر فوج خلاف نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا, جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جی اچھا آپ کے پاس منی ٹریل ہے, وہ تو نہیں ہے سر, لیکن اگر وہ خلاف نہ ہوتے تو ضرورت بھی نہ پڑتی نا وہ منی ٹریل دینے کی. ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن آل آف دس؟ وہ تو بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی فیکٹر تو ہوتا ہے نا. آپ نے کسی نہ کسی کو اپنی ذمہ داری شفٹ تو کرتے ہیں نا, ذمہ داری بھی شفٹ ہوتی ہے. اور جب بڑے لوگوں کے اوپر چونکہ جب بھی کیس بنتا ہے اس کا شور زیادہ ہوتا ہے, اس کے اوپر کنٹروورسی زیادہ آتی ہے, لیکن اصولی طور کے اوپر تو پاکستان میں وی مسٹ اسٹرائیو فار اے سوسائٹی جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کو جو کیسز ہوں اس کے اوپر پتہ ہو لوگوں کو کہ ہونا ہے انصاف. لیکن پھر جب بڑے لوگ جو ہیں وہ جعلی رپورٹیں دے کے باہر چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ کس وجہ سے باہر گئے ہیں. یہ پھر دوبارہ آپ صوبائی حکومت پہ مقدمہ دائر کر رہے ہیں, آپ کی ہے کیا کوئی چکر ہے آپ کا, یہ بار بار آپ سوال وہ ترین صاحب کا بھی پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب, ترین صاحب پھر کس طرح فواد صاحب باہر چلے گئے ہیں, وہ بھی بڑے لوگ ہیں نا. میڈیکل رپورٹوں پہ تو نہیں گئے نا باہر, کس چیز پہ گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جسٹس ظاہر ہے شیخ تو ہوتا ہے اس میں تو زحمت ہی نہیں کی آپ نے کوئی رپورٹ دینے کی. یار یہ آپ جہانگیر ترین کے دفاع پہ آ رہے ہیں اور پنجاب حکومت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں ذرا. 2001 میں جب وہ چلے گئے نواز شریف صاحب, اب پھر دوبارہ چلے گئے, اور اس طرح کے واقعات جب ہوں گے تو ظاہر ہے پھر عام آدمی سوچے گا نا کہ یہ کیا. مجھے اجازت ہے, آپ کی اجازت بالکل. میں فواد صاحب کا سوال نکال کے آپ دونوں سے ایک سوال پوچھیں. جی جی ضرور. انہوں نے کہا امیر آدمی رپورٹیں دکھا کے پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, اس کا مطلب نواز شریف صاحب, اور امیر آدمی کے اوریجنل غائب ہو جاتے ہیں, فوٹو کاپیاں رہ جاتی ہیں, کیس آصف زرداری صاحب. یہ پاکستان کے اندر یہ کیسا انصاف اور کیسا احتساب ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انہوں نے اہم سوال اٹھایا ہے, کیونکہ یہ سوال تو ان کو اپنے وزیر اعظم سے اٹھانا چاہیے جنہوں نے گارنٹی کیا. یہ جو بار بار وہ پنجابی میں کہتے ہیں, ہے تو عجیب سی, مجھے کوئی اتنی پسند نہیں, کہ سسی روے یارانوں لیلا نا پر آمدہ. یہ چودھری صاحب کا جو حملہ ہوتا ہے نا, یہ ہو کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے, ان کا رخ کسی طرف اور ہوتا ہے, یہ نام ہمارا لیتے ہیں. لیکن جو گارنٹیز تھیں وہ تو دی تھی صوبائی حکومت نے, یعنی پوری صوبائی مشینری تھی, ڈاکٹروں کا بورڈ تھا, اور ابھی بھی ان کے مقدمے, ان کے حملے کے بعد بھی جو وزیر ہیں صحت کی, ایک مثال دیتی ہے, مثال میں بھی نہیں دینا چاہتا پر پنجابی دی ساڈی مثال ہے. وہ چوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک کتی چورا نال رل گئی سی. ویسے اگر پنجابی دی مثال لینی ہے آپ نے اتنی بری بات کر دی ہے, چوری صاحب کو پوچھو مثال نہیں دے رہے. نہیں اتنی بری آپ نے بات کر دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتی کون ہے. دیکھیں نا, میں نے بھی مثال کے لیے ہی آپ کو یہ بات کہی ہے, سارے رل گئے نا, نہیں سارے نہیں رل گئے. چودھری صاحب کا آرگومنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور اسی لیے کیونکہ سارے رل گئے آپس رل گئے تو پھر یہ الزام لگائیں نا یہ کہیں. اور دوسری ذرا وزیر اعظم کی بھی معصومیت دیکھیں نا, کہ انہوں نے تمام مشینری, انہوں نے اپنے جو اس وقت ان کے وہ ہیں مشیر صحت کے اوپر, وہ ڈاکٹر صاحب جو شوکت خانم کے فیصل صاحب, نہیں بھائی بات تو سن لیں یار, کوئی بات نہیں, میں ان کو پسند کرتا ہوں بڑا, وہ فوکل پرسن کی بات ہی کر رہے ہیں. اچھا یار آپ کل اس کو کہیں وہ وزیر اعظم ہے تو میں مان تھوڑی لوں گا, آپ کا فیکٹ کریکٹ, وہ غلط ٹھیک کر دیا آپ نے, مہربانی ہے آپ کی, میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں. لیکن فیصل صاحب اپنا ہسپتال چھوڑ کے انویسٹیگیٹ کرنے گئے, انہوں نے بھی کنفرم کیا, شمسی صاحب مانا بھی, اور میں بھی جانتا ہوں, اور شمسی انہوں نے رپورٹ دیکھی نہیں, اور شمسی صاحب آئے کراچی سے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا, اور اس کے بعد ایک بورڈ جو تھا وہ بھی حکومت کا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر سے پوچھ لوں اگر اجازت ہے, یہ آپ کا سارے فیکٹس آ گئے. جی مصطفیٰ, صرف لندن کے ڈاکٹر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا, اور واپس وہی بات کروں گا جہاں سے آپ نے شروع کی تھی, کہ جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل ہمارے ملک میں اس وقت نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے کمپرومائز ہوا ہوا ہے. وہ ہے ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر اینڈ آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا.
جب آپ کا کتنی حکومتیں پاکستان میں 60 کی دہائی سے آپ گننا شروع کریں اور آج کے دن تک کرپشن کا ڈنڈورا پیٹا گیا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں آج تک پاکستان میں کرپشن کم ہوئی؟ آج بھی پاکستان دنیا کے ان کرپٹ ترین ممالک کے اندر شامل ہے، بلکہ ان کے پچھلے 2 سالوں کے اندر تو ہماری رینکنگ جو ہے وہ بدتر ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا ہم کرپشن پر قابو پا سکے؟ نہیں پا سکے۔ ہم اس لیے نہیں پا سکے کہ آج تک اس نظام کے ساتھ کریڈیبلٹی جڑی ہوئی نہیں ہے۔ کریڈیبلٹی سے سر اس وجہ سے بھی شاید معافی چاہتا ہوں، اس وجہ سے کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا، آپ کی پارٹی کرنا چاہتی ہے احتساب؟ خدا کا واسطہ جانے دیں اس چیز کو، بات وہ کریں جو بات فیکچولی کریکٹ ہے۔ کیا یہ کرنا چاہتے ہیں؟ ارے میں آپ کو نعرے نکال کے دکھاؤں، جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا نعرہ صرف اور صرف چوری اور کرپشن ہے، آپ حکومت میں آتے ہیں کوئی ایک کام مجھے بتائیں آپ نے 5 سال میں کیا یا انہوں نے کیا؟ اچھا پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے یہ بھی بتائیں۔ نہیں یہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 5 سال پورے ہونے دینا، دیکھنا نا 2 سال میں تو کرنا چاہ رہی ہے نا، آپ کے خیال میں نظر تو آ رہا ہے کر رہی ہے؟ میرا یہ تو بڑی اچھی حکومت آ گئی ہے جی۔ کم از کم آج میں جے آئی ٹی کورٹ نے بنائی آصف زرداری صاحب کے کیس میں، فیکٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ تو عدالت میں اسٹیبلش ہوگا۔ کاشف صاحب میں تو یہی کہہ رہا ہوں، سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں نا ٹی ٹیز کی ایک پوری رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹی ٹیز پہ آئی ہے نا ساری چیز، بات تو سن لیجئے۔ ہاں میں اسی پہ آپ کے دور میں آیا کچھ؟ ارے بھائی بات تو کر لیں۔ میں فواد نہیں ایک سیکنڈ، اب یہ بات پھنس گئی ہے نا، ذرا ایک سیکنڈ فواد کو سنوں پھر آتا ہوں۔ 30 سیکنڈ نہیں سنیں گے آپ، 30 سیکنڈ بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات آپ نے یہ کہی ہے کہ یہ ایک اچھی حکومت آ گئی ہے، اچھی نہیں کہا باپ نے کہا ہے۔ اچھا چلیں جو بھی یہ تو وہی کہنا کہ ہم صاف ستھرے ہیں، میں وڈرا کر لیتا ہوں کیونکہ اس پہ کیا کر رہے ہیں، میں وڈرا کرنا چاہ رہی ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کچھ۔ چلیں آگے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے 1990 سے ٹی ٹیز شروع ہوئی، 1990s کے بعد جتنے بھی وزراء اس وقت حکومت کے بھی اور جو پہلے وزیر رہے ہیں کسی بھی پارٹی کے، اگر سب کی ٹی ٹیز عیاں کر دی جائیں اسٹیٹ بینک سے لے کے جیسے کچھ لوگوں کی گئی ہیں، تو پھر تو آپ کی بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں ایک احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور آج تک جتنے بھی لوگوں کے 1990 کے بعد سے ٹی ٹیز آئی ہیں، چاہے وہ تمباکو کی فیکٹری، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ آرگومنٹ یہ ہے فواد صاحب کہ اکراس دا بورڈ کریں ان کو، ٹی ٹیز میں نے صرف ایک مثال دی، میں نے بھی اسی لیکن وہ مثال کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ کریں، یہ مثال آگے بڑھا ہے۔ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک دو وضاحت وہ کر دوں کہ میں پہلے بھی 10 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ یاسمین راشد ہوں، فیصل ہوں، ڈاکٹر مصدق ملک ہوں، ان سب نے یہی کرنا ہے کہ جو رپورٹس ان کے سامنے آئیں گی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے۔ اب رپورٹ جو یہاں پہ آئی ہیں وہ اور لنڈن کی رپورٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں رپورٹس ٹھیک ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کا یا کسی بھی کا۔ دوسری بات یہ جو ٹی ٹی کی بات کریں، ٹیٹیاں تو لوگوں کی آئی ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کی ٹیٹیاں آئی ہیں، یعنی گول گپے والا اچانک بیٹھا بیٹھا بلینر ہو گیا، جس اپنے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو گئے، گن مین جو ہو گئے، جس طریقے سے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جیسے آدمی کو کیوں ایسے۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ آپ ٹیٹیاں سب کی عیاں کریں، آپ نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایک بالکل، میں نے تو صرف یہ کہا، میں نے تو آپ کو روکا ہی نہیں ہے، میں نے تو کہا ہے کہ 1990 کے بعد آپ کے جتنے وزیر ہیں جو رہے ہیں وہ سب کی ٹی ٹیز نکالنے سے 5 سال پھر اس وقت آپ تھے نا، آپ کرتے نا، جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے آپ تو اچھی حکومت ہے نا۔ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ محنت کر رہے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی کریں محنت یار۔ دیکھیں میری بات سنیں، ملک صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ میرے بار بار وہ نہیں میرا مطلب۔ ملک صاحب میں بھی آپ کو یہ کہوں نا، پڑھے لکھے لوگ چوریاں اس ملک میں ڈیفینڈ کرنی شروع ہو گئے یار، آپ کریں، میرا مقصد نہیں ہے، آپ کا پولیٹیکل سروائیول اس بنیاد پہ۔ مصطفیٰ کوئک پوائنٹ بیفور دا بریک، 10 سیکنڈ آپ نے کوئی لائن بولنے لگے تھے، مجھے لگا اس کے اوپر، تاکہ بریک کے بعد ہم ذرا اس کے اوپر۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں تو پرنسپل پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو پروسیس ہے اس کی وہ کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، کسی کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اتنا صاف شفاف نظام ہونا چاہیے، اور انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی جس نعرے پہ تھی، انہوں نے سب سے زیادہ متنازع اسی چیز کو کر دیا۔ ٹھیک، ایک بریک کے بعد وکٹمائزیشن کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر حکومت یا اسٹیٹ مشینری آپ سے کہتی ہے یہ آپ کے خلاف ثبوت ہے، اس کا جواب دیں۔ ظاہر ہے وہ آپ کے مخالف ہیں، ان کیس آف پی ایم ایل این فار ایگزامپل، ان کیس آف پیپلز پارٹی وہ آپ کے مخالف ہیں، یہ سیاسی مخالفت تو ہے، لیکن وہ ساتھ کہہ رہی ہے ٹیٹیاں ہمیں یہ جواب دے دیں، ٹیٹیاں اتنے اربوں کے آگے پیچھے سے آئی کہاں سے؟ یہ وکٹمائزیشن ہے۔ کیا ان کے پاس رائٹ نہیں جواب دینے کا؟ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا نہیں، پیپلز پارٹی کرے گی تو آپ کہیں گے مخالف ہے، پی ٹی آئی کرے گی آپ کہیں گے مخالف ہے، تو یہ سوال آپ سے کون پوچھ سکتا ہے ان اینی پرٹیکولر کیس؟ پھر یہ سوال کس کا اختیار ہے پوچھنے کا؟ کوئی بھی اگر پارٹی ہو جس کے اوپر الزام لگا ہو۔ اس پر بات کرتے ایک بریک کے بعد، بریک واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. سو فواد چودھری صاحب, آخری سیگمنٹ ذرا اس کو تھوڑا سا ہم ریپ اپ کر دیں کہ کرنا کیا چاہیے, کیونکہ آپ احتساب کریں گے تحریک انصاف والے تو یہ کہیں گے ہمارے ملک میں ایک بان گیا نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی تھی جو بھینس کا مقدمہ چوری کا بن جاتا تھا کسی پہ, وہ کوئی 2 دانے چرس کے بنا دیتے تھے. اب ٹیٹیز کے اوپر اور یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر بھی کیس بنے گا, یہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, تو یہ چلے گا کیسے معاملہ آگے؟ دیکھیں جی, میری اس کے اوپر اوپینین کافی جو ہے وہ میں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں. پہلے تو دیکھیں فیڈرل لیول کے اوپر 2 ایجنسیاں ہونی نہیں چاہیے میرے خیال میں, یا ایف آئی اے رکھ لیں یا نیب رکھ لیں. یہ 2 ایجنسیاں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. امریکہ میں بھی ایک ایف بی آئی ہے, امریکہ کے ہمارے انڈیا میں جو ہے وہ سی بی آئی ہے. ایک ایجنسی بنائیں اور اس کو پورا پھر ٹیکنالوجی بھی ان کو دیں, ان میں ہیومن ریسورس بھی بہتر کرے, اور پھر ان کا جو اختیار ہے وہ بھی جو ہے وہ بہتر کرے. پہلے تو اسٹرکچرل جو ایشو ہے میرے خیال میں یہ ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ جو 2-3 ایشوز ہیں کہ ان کی جو فار ایگزامپل کہ انویسٹیگیشن کس نے الاؤ کرنی ہے, کیس کو کیسے دیکھنا ہے. پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ونگ ہے وہ اور جو اس کی لیگل ونگ ہے وہ بالکل 2 علیحدہ ہوتی ہیں, اور لیگل ونگ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کیس پروسیکیوشن انیشل کیس بناتی ہے, لیگل ونگ کے پاس جاتا ہے, وہ اس کو کرتے ہیں. اب وہاں پر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اگر میرٹ کے اوپر ہوں گی اور ایک سسٹم کے ذریعے آئی ہوں گی تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں کوئی نیا ویل انوینٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, جو باقی دنیا میں فرسٹ ورلڈ میں ہوا ہے انڈیپینڈنس انشور کرنے کے لیے. ہاں لیکن ایف آئی اے یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے اس کو کیسے ہینڈل کرے گا اس وقت؟ وہ تو لا میں امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے, لا امینڈمنٹ کر دیں, اور ایف آئی اے کو یہ چیزیں 2-3 جگہوں پہ فرینکلی ہمارے پاس وسائل اتنے ہوتے نہیں ہیں. ہر جگہ ہم نیا ایک ادارہ بنا دیتے ہیں, پچھلا ادارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب ایف آئی اے کو آپ دیکھیں اس دفعہ بجٹ میں کافی زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں, بٹ ان کی اہلیت جو ہے اسپیشلی جو سائبر کرائم کے اوپر ان کی اہلیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا نشان ہے. آپ دیکھیے روزانہ کس قسم کے فتوے جو ہیں وہ آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر, کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کبھی کاروائی کر سکے ہوں. سو یا تو آپ ایجنسی کے اوپر اس طرح سے ہاف ہارٹیڈلی اٹیمپٹ کریں یا پھر اس کو جو ہے وہ پورا اس کو تگڑا کریں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب, آپ تو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے شکار ہی رہے ہیں بیچارے. جی میں ساری کانورسیشن کو سم اپ کر دوں جی, ارسپیکٹو کہ ہم شکار رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں. اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے, آفیشلی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو صاحبان جو اس کیس کے اندر اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اینڈ ایز سیڈ بائی ادر ججز ان دی کورٹ روم ایز ویل, جن کے اوپر اسپائنگ کی گئی, اس کو بھی سامنے آنا چاہیے, ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر ایڈریس ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ایک سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب کی جاسوسی کے لیے, کیا وہ طریقہ کار انڈر دا لا اس کی اجازت تھی یا نہیں تھی. یہ ہمارا اس کے اوپر موقف ہے. جہاں تک ہماری وکٹمائزیشن ہے ہم آدمی ہیں, ہم جواب دیتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 اینگل ہیں جو ساروں کو پھر کور کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو. انہوں نے کہا جی فائز صاحب, آئی ایم شیور دے مین کہ فائز صاحب کو جواب بھی دینا چاہیے, جو سپائنگ کرتا رہا وہ بھی, اور جس نے دراز میں کتنے سالوں سے ریفرنس, جس طرح جج صاحب نے ریمارکس دیے تھے دراز میں رکھتے ہیں ریفرنس آگے استعمال کرنے کے لیے, somebody falls out of line, پھر سب کو ایکسپوز کرنا چاہیے اس پروسیس میں. میرے خیال میں آئی تھنک یہ فواد چودھری صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح سے سم اپ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایکسیپشنل قوانین ہیں نا وہ بنائے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایکسیپشنل کام کریں, جس کے اندر اگر احتساب کے لیے بنائے جاتے ہیں تو شاید احتساب ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے بنائے گئے ہیں تو پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی رہی ہے. تو میرے خیال میں جو بات کر رہے ہیں اس میں کریڈیبلٹی ہے کہ آپ ایک قانون بنائیں اور ایکسیپشنل اور فوکس کریں, اور اس کے بعد موقع مل گیا تو کہیں فوکس کریں. مجھے کلوز کرنے کا کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو انڈورس کرتا ہوں فواد صاحب کو. موو ٹورڈز ا پروسیس وچ از مور کریڈیبل, مور ٹرانسپیرنٹ, اس کے اوپر ساروں کا یقین بھی ہو. گفتگو آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.